अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना जागृति की सदर कल्वकुंटला कविता ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी तौर पर मुकाबला करने में नाकामी के बाद अब एक मखसूस तबके को निशाना बना रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तमाम अखलाकी हदूद पार करके गुफ्तगू कर रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ओहदे का हलफ लेते वक्त ये वादा किया था कि वो बगैर किसी तफरीक के तमाम शहरियों का एहतराम करेंगे, लेकिन अब वो वेल्लम्मा बरादरी को निशाना बनाकर अपने हलफ और दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला किसी मखसूस तबके के खिलाफ जहर अफशानी बंद करें और अपना रवैया दुरुस्त करें। जगतियाल के MLA संजय कुमार के सिलसिले में कविता ने कहा कि पूरी रियासत जानती है कि उन्होंने BRS छोड़कर वज़ीर आला की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वो गांधी भवन में सरकारी इजलासों में शिरकत कर रहे और बल्दी उम्मीदवारों को B फॉर्म भी जारी कर रहे। ऐसे वाज़ेह शवाहिद के बावजूद स्पीकर की जानिब से उन्हें क्लीन चिट देना दस्तूर की तौहीन है। कविता ने MLA संजय कुमार को चैलेंज किया कि अगर उनमें जरा बराबर भी अखलाकियात और सच्चाई बाकी है तो वो फौरी तौर पर MLA के ओहदे से इस्तीफा दें और दोबारा अवामी खत एतमाद हासिल करें। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी हुकूक और जमहूरी इक़दार को पामाल करना मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए खतरनाक साबित होगा। उन्होंने स्पीकर से अपने फैसले पर नजरसानी करने का भी मुतालबा किया। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना सर्कल इंडिया पोस्ट की जानिब से साल 2026 की पहली पोस्टल पेंशन अदालत 21 अप्रैल को 11 बजे दिन मेधा कॉन्फ्रेंस हॉल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर डाक सदन एबर्ट्स हैदराबाद में मुनक्किद की जाएंगी। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन, ग्रेजुइटी और इससे मुतल्लिका दीगर शिकायत 31 मार्च तक बजरिया डाक या ईमेल AAOCO telangana1@gmail.com पर जमा करा सकते हैं। डाक के जरिए भेजे जाने वाले खतूत और लिफाफों पर वाज़ेह तौर पर पोस्टल पेंशन अदालत लिखा होना जरूरी है। दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो अपनी शिकायत के साथ रीजनल या डिविजनल सतह पर की गई कार्रवाई और वहां से मिलने वाले जवाब की कॉपी भी मुंसलिक करें। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि जो मामलात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, उन पर इस अदालत में इस वक्त तक गौर नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालतें उनका फैसला ना कर दें। दरख्वास्त गुजार मुकर्ररा तारीख और वक्त पर ज़ाती तौर पर डाक सदन एबर्ट्स में होने वाली इस अदालत में शरीक कर सकते हैं। तेलंगाना में ग्रुप 1 मुलाजिमतों को पूरा करने के सिलसिले में गुज़श्ता काफी अरसे से जारी गैर यकीनी की सूरत हाल बिलाखिर खत्म हो गई। तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नामुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस की ज़िला क़यादत बेंच ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तकर्रुर के लिए सिंगल बेंच की जानिब से लगाए गए साबिक़ा हुक्म इल्तवा को कालअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान दोनों फरीक़ीन के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने अहम रिमार्क्स किए। अदालत ने वाज़ेह किया कि ग्रुप 1 पर तकर्रुर का अमल दुरुस्त है और इम्तिहानात शफाफ तरीके से मुनक़िद किए गए। अदालत ने मजीद कहा कि इम्तिहान में किसी भी किस्म की बेकायदगियों की कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। वाज़ेह के कबल से बाज़ उम्मीदवारों ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के निकात, जवाबी पर्चों की जाँच और बायोमेट्रिक क़वानीन के निफाज में खामियों का इल्ज़ाम लगाते हुए हाई कोर्ट से इस मामले को रुजू किया था। इस पर समाअत करते हुए सिंगल बेंच ने ग्रुप 1 के नताइज को मनसूख करने का सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच या ज़रूरत पड़ने पर दोबारा इम्तिहान मुनक़िद करने का हुक्म दिया था और तकर्रुरात पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और मुंतखब उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस की ज़िला क़यादत बेंच ने अबूरी हुक्म नामा जारी करते हुए हुक्म इल्तवा हटा दिया, जिसके बाद हुकूमत ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुंतखब 562 उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे जारी कर दिए थे। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया था कि ये तकर्रुरात हतमी फैसले के ताबे होंगे।
جن سینا کے سربراہ اور آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان 7 اور 8 فروری کو تلنگانہ میں بی جے پی کی بلدی انتخابات کی مہم میں حصہ لیں گے۔ تلنگانہ میں بلدی انتخابات 11 فروری کو ہونے والے ہیں۔ سلسلے میں فیصلہ مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی اور بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران لیا گیا۔ رام چندر راؤ کی جانب سے ان انتخابات میں بی جے پی کی تائید کی درخواست پر پون کلیان نے مثبت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انتخابی مہم میں شامل ہونے پر اتفاق کیا۔ توقع ہے کہ پون کلیان شمالی تلنگانہ کے علاقوں میں انتخابی مہم چلائیں گے جہاں بی جے پی نسبتاً مضبوط پوزیشن میں ہے۔ نامزدگیوں کی واپسی کی آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم تیز کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پون کلیان کی آمد سے بی جے پی کے انتخابی مہم کو مزید تقویت ملنے کی امید ہے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ کیٹیار نے تلنگانہ کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف سخت الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایک کے بعد ایک گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت کے دور میں مبینہ بدعنوانیوں کا پردہ فاش ہو رہا اور بی آر ایس نے کئی بڑے مالی نقصانات کو روکا ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹیار نے کہا کہ بی آر ایس نے ماضی میں موسیٰ ندی منصوبے کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے کی لوٹ کو روکا اور موجودہ حکومت کے تحت ہونے والی کئی بے ضابطگیوں کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت سے جڑے کرپشن معاملات آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں۔ کیٹیار نے کہا کہ بی آر ایس نے لگچرلا میں قبائلی زمینوں پر قبضے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جو مبینہ طور پر ایک داماد کی کمپنی کے فائدے کے لیے کی جا رہی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہل پالیسی میں لاکھوں کروڑ روپے کے گھوٹالے کو بھی ان کی پارٹی نے بے نقاب کیا جبکہ سنگاریڈی میں مبینہ بے ضابطگیوں کو بھی عوامی سطح پر لایا گیا۔ سابق وزیر نے ایک بڑا الزام عائد کرتے ہوئے کہ ایل ایس آر انفرا کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مبینہ بے نامی کمپنی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مرکز اور ریاست دونوں حکومتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ دیوالیہ قرار دی گئی کمپنی کو کن بنیادوں پر ٹھیکے دیے گئے۔ کے ٹی آر کے مطابق کے ایل ایس آر انفرا کو 6,000 کروڑ روپے کے ٹھیکے دیے گئے اور روکڑنگل لفٹ اریگیشن پروجیکٹ اسی کمپنی کے حوالے کیا گیا اور جولائی 2023 سے دیوالیہ ہونے کے باوجود کمپنی کو بڑے کام سونپے جاتے رہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام عادل آباد کے ڈائٹ کالج گراؤنڈ میں منعقدہ عظیم الشان انتخابی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ 11 فروری کو اپنے حق رائے دہی کا بھرپور استعمال کرے اور مجلس اتحاد المسلمین کی تمام امیدواروں کو کامیاب بنائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بلدیاتی انتخابات محض کونسلرز کے انتخاب تک محدود نہیں بلکہ فرقہ پرستی، نفرت، ناانصافی اور عوام دشمن سیاست کے خلاف ایک عوامی فیصلہ۔ اپنے خطاب کے آغاز میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اجلاس میں شریک ہزاروں افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عادل آباد کے باشعور عوام نے ہر دور میں جمہوریت، انصاف اور بھائی چارے کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ پھر 256 اور 355 کا استعمال نہیں ہوگا کیا ہوگا پھر؟ اتنے حملے، اتنی گندگی، اتنے الزامات، یہ ڈگنیٹی ہے؟ اگر انہیں عیسائی ہے تو آپ ماریں گے اس کو، اس کے منہ میں گوبر ڈالیں گے، یہ قانون ہے۔ گاڑی سے اتار کر بولے جی ایس آر کا نعرہ لگاؤ، پھر مارا گیا، پیٹا گیا اور شیخ مکاندر محمد کی موت ہو گئی۔ کشمیر کا غریب مسلمان لے جا کر سویٹر بیچتا ہے، پکڑ کر اس کو مارتے ہیں۔ دکانوں کو، گھروں کو جلا دیا گیا۔ اوناکوٹی ڈسٹرکٹ میں ایک مسجد کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ چندے کے پیسوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اوڈیشہ
شہر حیدرآباد کے بالاپور کراس روڈ پر واقع ایک فوڈ کورٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس واقعے کے وقت دکان بند تھی۔ صبح چہل قدمی کے لیے نکلنے والے افراد نے جب آگ لگی دیکھی تو فوراً طور پر فائر بریگیڈ کے عملے کو چوکس کیا، جس کے بعد فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر 1 گھنٹے کے اندر آگ پر قابو پا لیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کا ابتدائی طور پر شبہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دکان کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی اس واقعے کی اصل وجوہات اور نقصان کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے گا۔ فائر فائٹرز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو قریبی دکانوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کیے۔ تلنگانہ کے وزیر ریونیو بی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت میں چندہ خوری اور غنڈہ گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ گزشتہ حکومت نے عوام کو صرف دھوکہ دیا ہے۔ اندرما حکمرانی میں 21,000 کروڑ کے قرضے جات معاف کیے گئے اور کسانوں کو 20 کروڑ کے بلا سود قرضے جات فراہم کیے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BRS نے 10 سال میں 1 مکان نہیں دیا، جبکہ کانگریس نے 1 سال میں 4.5 لاکھ مکانات غریبوں کے لیے منظور کیے۔ ضلع کھمم کے کلور میں کانگریس کی جانب سے بلدی انتخابات کی مہم کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی۔ بعد ازاں امبیڈکر مجسمے کے قریب منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اپوزیشن کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کلور ان کا گڑھ ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے بلدی انتخابات میں تمام 20 وارڈوں میں کانگریس امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کلور کو اپنی آبائی بلدیہ قرار دیتے ہوئے اس کی ترقی کی مکمل ذمہ داری قبول کی اور سوال کیا کہ BRS کے پاس کون سا اختیار ہے جس سے وہ ترقی کریں گے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ جب وہ ووٹ مانگنے آئیں تو ان سے سوال کریں۔ وزیر موصوف نے وعدہ کیا کہ بلدی انتخابات میں جیت کے 10 دن کے اندر بلدیہ کی ترقی کے لیے 25 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے SC ST اور BC طبقات کے لیے کمیونٹی ہالز کی تعمیر اور لنک روڈز بنانے کا بھی یقین دلایا۔ بٹس پلانے کے سابق طالب علم جوڑے چند پی گرگ اور منجو گرگ جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے بٹس پلانی حیدرآباد کیمپس کو 36 کروڑ روپے یعنی کہ $4 ملین کا خطیر عطیہ دیا ہے۔ بٹس پلانی انتظامیہ نے 18 ماہ قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ عالمی سطح پر تعلیمی معیار کو مزید بلند کرنے کے لیے $100 ملین کا فنڈ جمع کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ادارے نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے سابق طلبہ سے تعاون کی اپیل کی تھی۔ ادارے کی اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے دنیا بھر اور ملک میں موجود سابق طلبہ نے اب تک مجموعی طور پر $34 ملین کے عطیات جمع کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں امریکہ میں مقیم چند گرگ اور ان کی اہلیہ نے $4 ملین کی رقم BITS حیدرآباد کو روانہ کی ہے۔ واضح ہے کہ اس جوڑے نے 1968 میں بٹس پلانی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی تھی، جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں انٹرنیشنل ٹریڈ اور کریڈٹ کے کاروبار میں کامیابی حاصل کی۔ بٹس پلانی کے وائس چانسلر وی رام گوپال راؤ نے اس فراق دلی پر گرگ خاندان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی ستائش کی۔ ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کانگریس کی عوامی حکومت کا ہدف۔ کنڈا سریکھا نے ورنگل مشرقی حلقے کے مختلف ڈویژنوں میں کئی نئے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت LB نگر ورنگل 13ویں ڈویژن میں تعمیر کیے جانے والے اردو گھر اور شادی خانے کے کاموں کو شروع کر کے اقلیتی طبقوں کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قلعہ ورنگل 36ویں ڈویژن کے تحت چنٹل عیدگاہ میں CC سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع ہونے سے مقامی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ گھریلو اسٹاک مارکیٹوں میں لگاتار 2 دن کی تیزی کے بعد ابتدائی کاروبار میں گراوٹ درج کی گئی۔ BSE کا 30 حصص کا حساس انڈیکس سینسیکس 8.15 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 83,757.54 پر کھلا۔ آہستہ آہستہ اس کی گراوٹ بڑھتی گئی۔ خبر پڑھنے تک یہ کاروباری دن کے مقابلے 311 پوائنٹس یعنی کہ 0.37% گر کر 83,506.69 پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس بھی 20.10 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 25,755.90 پر کھلا اور خبر پڑھنے تک 104.15 پوائنٹس یعنی 0.40% کمی کے ساتھ 25,671.85 پر تھا۔ دھات، فارما، ہیلتھ کیئر، ریالٹی، آٹو، پرائیویٹ بینک اور کیمیکل سیکٹر میں فروخت کا دباؤ دیکھا گیا۔ دراصل FMCG، پبلک سیکٹر کے بینک، تیل اور گیس اور میڈیا سیکٹر کے انڈیکس اوپر تھے۔ سینسیکس کی گروتھ میں ایئرٹیل، HDFC بینک، L&T، ریلائنس انڈسٹریز، ایکسس بینک اور BE
BPCL کا رول زیادہ رہا. ہندوستان یونیورسل اور یونیلیور انفوسس اور ٹرینٹ کے شیئر اوپر تھے. پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے اپوزیشن کے 8 ارکان پارلیمنٹ کی معطلی پر کانگریس لیڈر آدتیہ راج نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ایوان کے اندر بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ بی جے پی میں کس قسم کا تحمل ہے. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو 45 سے 46 منٹ تک بولنے نہیں دیا گیا. انہیں 2 جملے بھی نہیں بولنے دیے گئے جبکہ وہ صرف 5 جملے بولنا چاہتے تھے جس میں 1 منٹ بھی نہیں لگا. آدتیہ راج نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تقریباً 100 ممبران پارلیمنٹ کو معطل کیا جا چکا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو اپنی بات رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ معطلی سراسر غلط ہے. جمہوریت خطرے میں ہے, ملک کی سلامتی بھی خطرے میں ہے اور ہماری پوزیشن کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے. اسی دوران شیو سینا UBT MP پرینکا چترویدی نے کہا ہے کہ کیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پہلے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ کہا گیا کہ وہ کسی کتاب سے حوالہ نہیں دے سکتے. اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا رہا اور ایوان کو بار بار ملتوی کر دیا جا رہا. وزیر اعظم مودی نے شکریہ کی تحریک پر بولنے کی زحمت نہیں کی. حکمران اور اپوزیشن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. اس کا نقصان ملک کے عوام کو ہو رہا. دونوں فریقوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ایوان کی تاریخ کا انتہائی افسوسناک دن رہا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور. تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.